औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। ख़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल में इससे पहले हमने और आपने 19 आयत तक पढ़ लिया था, जिसमें खुदावंद करीम ने अपने नबी को सब्र की तलक़ीन देते हुए वो लोग जो नबी को झुटलाते हैं, उनकी नबूवत को झुटलाते हैं, उनकी रसालत को झुटलाते हैं, आयात इलाही को झुटलाते हैं, उनके बारे में ये कहा कि ए मेरे हबीब, आप उन्हें छोड़ दें, उन्हें मोहलत दे दें। हम उनके लिए जो सज़ा मुकर्रर कर चुके हैं उनको वो सज़ा मिलेगी। और ख़ुदा ने फिर जनाब मूसा की मिसाल दी और फ़िरऔन को याद दिलाया कि किस तरह से हमने फ़िरऔन की कौम के लिए भी और फ़िरऔन के लिए भी एक नबी को भेजा, और उनकी कौम ने भी जब जनाब मूसा को झुटलाया, उनके ख़िलाफ़ आ गए, तो फिर हमने उनके साथ क्या किया, उनकी मिसाल दी। और फिर परवरदिगार आलम ने क़यामत का तज़किरा किया कि अनक़रीब जब क़यामत आएगी, पहाड़ शदीद लरसते हुए ज़लज़ले की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, और फिर आसमान फट पड़ेगा। और हर एक ये जो क़यामत के आसार होंगे, ये हर एक इंसान के लिए क्या है, एक तंबीह है, एक वार्निंग है। अल्लाह ने यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल कर दिया था, यानी लोगों को डराते हुए और अपने नबी को सब्र की तलक़ीन करते हुए। आज सूरह मुज़म्मिल की आखिरी यानी 20वीं आयत, जो इस सूरह की सबसे बड़ी आयत है, और इस आयत में खुदावंद करीम ने सूरह की इब्तिदा में जो हुक्म दिया था, उस हुक्म को मनसूख करते हुए कुछ ज़िक्र किया है। यानी सूरह की इब्तिदा में खुदा ने क्या कहा था, रात की तन्हाई में उठो और उठकर रात के एक बड़े हिस्से में नमाज़ पढ़ो, एक बड़े हिस्से में बड़ी देर तक कुरान की तिलावत करो। अब चूँकि जो मकसद था देर रात तक जाग कर नमाज़ पढ़ने का और देर रात तक जाग कर कुरान की तिलावत करने का, वो मकसद क्योंकि हासिल हो रहा है, लिहाजा अल्लाह उस हुक्म में तख़फ़ीफ़ कर रहा है, यानी कमी कर रहा है। ये इस आयत को कहा जाता है कि इब्तिदाई आयत जो है वो नासिख, और ये लास्ट वाली आयत मनसूख। यानी एक नासिख और मनसूख आयत कौन सी होती हैं कि एक हुक्म आता है अल्लाह की जानिब से, और कुछ दिन तक, कुछ वक्त तक वो हुक्म रहता है, और उसके बाद वो हुक्म चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। जैसे आयत नजवा भी तो जो नासिख और मनसूख आयत है, वो कुछ दिन के लिए आयत नजवा थी कि नबी के पास जाना है, कान में बात करनी है, तो कुछ सदका देना है, और उसके बाद नबी से बात करनी है, नजवा करना है ना। उसी तरह ये आयत है जो शुरू में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इबादत और कुरान की तिलावत करने का हुक्म दिया था, अब उसमें तख़फ़ीफ़ कर रहा है, कमी कर रहा है, उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा है, क्योंकि जो मकसद हासिल करना था वो मकसद कुछ हद तक हासिल हो गया, यानी तबलीग हो गई और लोग ईमान ले आ रहे हैं, लिहाजा हुक्म को बदला जा रहा है इस आयत में। और हुक्म को बदलने के साथ साथ परवरदिगार आलम ने इस आयत में कुछ और अहकामात भी सादिर किए हैं, कुछ और हुक्म भी मोमिनीन को दिए हैं, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिमा अन लन तुहसूहु फताबा अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरज़ा व आख़रून यज़रिबून फ़िल अर्ज़ि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाहि व आख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरुन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानल्लाह। तर्जुमा देखिए इसका, उसके बाद इसको तशरीह के साथ समझेंगे।
فرمایا پروردگار عالم نے کہ تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ جو تیرے ساتھ رات کی 2/3 کے قریب یا آدھی رات یا اس کی 1/3 قیام کرتے ہیں، اور خدا رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ یہ خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہے، نبی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وہ جانتا ہے کہ تم اس کی مقدار کا دقت کے ساتھ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے تمہیں بخش دیا۔ ٹھیک، اب تم قرآن کی صرف اتنی ہی مقدار جو تمہارے لیے میسر ہو تلاوت کرو۔ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے ایک گروہ بیمار بھی ہوگا، ایک گروہ فضل خدا حاصل کرنے یعنی رزق اور روزی کی تلاش میں سفر پر بھی جائے گا، اور ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کرے گا۔ پس جتنی مقدار تمہارے لیے ممکن ہو اس کی تلاوت کرو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو یعنی راہ خدا میں خرچ کرو، چیریٹی کرو، اور کار خیر جو کرو گے وہ آگے تم بھیجتے رہو قیامت کے لیے۔ تم اس کا خدا کے یہاں بہترین صورت میں عظیم ترین اجر پاؤ گے، اور خدا سے طلب مغفرت کرو، خدا غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں ترجمہ پڑھ کر ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابتدا میں پروردگار عالم نے جو سورہ کی شروع میں حکم دیا تھا کہ اے میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے وقت میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ آرام کرو اور اس کے بعد آپ کیا کرو؟ قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی بہت زیادہ دقت کے ساتھ نبی کو قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور جب نبی نے اس حکم پر عمل کیا تھا تو اللہ کے نبی کے ساتھ اور بھی کچھ لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تھا کہ وہ لوگ بھی رات کے 1/3 حصے میں اٹھتے تھے، آدھی رات کو اٹھتے تھے، اور چونکہ اس دور میں اس دور کی طرح آج کی طرح کوئی گھڑی نہیں تھی، وقت کو معین کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس وقت رات کا کون سا حصہ ہے، آدھی رات ہے، صبح ہونے والی ہے، یا رات ابھی داخل ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ بعض اوقات کچھ لوگ پوری رات جاگتے رہتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ختم ہو جائے اور ہم سوتے رہ جائیں۔ تو اور بہت سارے لوگ رات کے بہت سارے گھنٹوں میں جاگتے رہتے تھے کیونکہ وقت کا اندازہ ہی نہیں تھا نا ان کو۔ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، جب تم رات میں اٹھتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو کبھی 1/3 کبھی 2/3 کبھی پوری رات جاگتے رہتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، تمہارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، لیکن مجھے تو اس وقت کا اندازہ ہے نا۔ اللہ رات اور دن کا بنانے والا، سورج کو چمکانے والا، اور پھر اس کے بعد سورج کو ڈبا دینے والا بھی وہی ہے، اور پھر رات میں چاند کا نکالنے والا اور چاند کو روشنی دینے والا بھی وہی پروردگار ہے۔ تو وہ تو جانتا ہے نا کہ اب رات کا کون سا حصہ ہے، اب رات کے کتنے بجے ہیں، یہ وقت کتنا ہے۔ تو خدا نے یہی کہا شروع میں کہ تم اس وقت کو نہیں جانتے، دقت کرتے ہو اس میں، لیکن تمہارا رب تو جانتا ہے نا۔ لہٰذا اب تمہاری اس مشقت کو اللہ دیکھتے ہوئے تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مشقت میں، اپنی تکلیف میں تھوڑی سی کمی کرو، اور جتنا تم سے ہو سکے اتنا پڑھو، یعنی جتنا تم سے تلاوت رات کی تاریکی میں ہو سکے قرآن کی اتنی ہی تلاوت کرو۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے پوری رات تلاوت کرنے کی۔ اب اس کے بعد اللہ ریزن دے رہا ہے کہ کیوں میں اس آیت میں تبدیلی کر رہا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ پوری رات عبادت کرو، تھوڑا سا سو اور رات بھر جاگو، اب میں تبدیلی کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ کیونکہ تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ایک انسان 3 رات جاگے یا 1 رات بھی اگر وہ مسلسل جاگ لے اور اسے پھر دن میں بھی جاگنا پڑے،
تو وہ بیمار ہو جاتا ہے نا. انسان پورا دن کام کرے اور پورا دن کام کرنے کے بعد رات کو بھی اگر اسے نیند میسر نہ ہو، اور پھر اگر وہ ایک رات نہیں، ایک رات کے بعد دوسری رات، دوسری رات کے بعد تیسری رات، چوتھی رات وہ جاگتا ہی رہے، مشکل ہے، محال ہے. اس دور کے لیے تو بہت دور کی بات ہے. اس دور میں بھی اگر ہم دیکھیں جہاں ہمیں وقت کا اندازہ ہے، جہاں ہمارے پاس گھڑی موجود ہے، اس دور میں بھی اگر روز ایک انسان 2 بجے اٹھ جائے رات میں، اور اس کے بعد پھر صبح میں 5 بجے سوئے یا 6 بجے اپنی عبادتوں کو انجام دینے کے بعد سوئے، اور پھر وہ 7 بجے پھر سوتا ہے یا 6 بجے سوتا ہے اور 9 بجے پھر سے اٹھ جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوگا نا. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ کہ تم میں سے بہت سارے ایسے جو بیمار ہو جاتے ہیں بہت دیر تک جاگنے کی وجہ سے، یا روزانہ جاگنے کی وجہ سے، پاسبل نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے، بیمار ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو رزق اور روزی کے لیے سفر کرتے ہیں، وہ سفر پہ جاتے ہیں، ٹریولنگ پہ جاتے ہیں. تو جو مسافر ہے، جو کمانے کے لیے گیا ہے، جو رزق اور روزی کی تلاش میں نکلا ہے، وہ انسان کیسے پاسبل ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ رات بھر عبادت کرتا رہے یا رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہے. خدا دیکھیں کتنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا وہ رب ہے، کتنی پیاری بات کر رہا ہے نا. خدا کہہ رہا ہے کہ تم بیمار ہو جاتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو جاؤ. پھر کہا کہ تم مسافر ہو، سفر پہ جاتے ہو. اور ایک مسافر دن بھر سفر کرے اور سفر کرنے کے بعد وہ رات میں جاگے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم مسافر ہو، جب تم روزی کے لیے جاتے ہو، کمانے کے لیے جاتے ہو، تمہارے لیے محال ہے. پھر تیسرا اللہ نے کیا کہا؟ تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو جہاد کے لیے جاتے ہیں، جو میدان جہاد میں جنگ کے لیے جاتے ہیں، راہ خدا میں جاتے ہیں. اور وہ اگر راہ خدا میں جہاد کے لیے گئے ہیں تو میدان جہاد میں بھی دن بھر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بعد رات میں محاصرہ کر کے بارڈر کی بہت حفاظت کرنے کے بعد مشکل ہوگا ان کے لیے. رات بھر وہ جاگیں اور رات بھر جاگ کر پھر وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں اور نماز شب میں طویل نماز شب پڑھتے رہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے اس آیت میں 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے. سب سے پہلے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ایک مقام پہ، اور پھر دوسرے مقام پہ بھی کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ہے نا. پھر اللہ نے کیا کہا کہ 2 بار دہرایا کہ جتنا تم سے پاسبل ہو، جتنا تمہارے لیے ممکن ہو، تم اتنا پڑھو قرآن. اچھا اب یہ ایک انسان کیسے اندازہ لگائے گا کہ وہ کتنا پڑھے؟ اس میں مفسرین قرآن نے جو ہے ایک اندازہ لگا کے بتایا ہے کہ شاید پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم 200 آیت پڑھو روزانہ رات میں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 200 آیتیں تو بہت زیادہ ہو گئیں، اللہ صرف 100 آیتیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا 100 آیتیں بھی بہت زیادہ ہے، اللہ سے 50 آیتیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. ہم دیکھیں علماء کی بھی تاکید اور ائمہ کی بھی تاکید کیا ہے کہ روزانہ انسان کو کم سے کم 50 آیتیں تو پڑھنی چاہیے. تو اتنی آیتیں اللہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے روزانہ کہ آپ کم سے کم اتنی آیت جتنا ہو اتنا، تو 50 آیتیں تو سب سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اور یہ بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر 50 آیتیں ممکن نہیں ہیں تو تم جتنی بھی پڑھ سکتے ہو. کیسے؟ سمجھ کر، اس کے احکام کو جان کر، اس پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے. وہ اتنی آیتیں تمہیں پڑھنی ہے جتنی آیتیں پڑھنے میں تمہارا دل لگے. اگر قرآن ایک انسان 3 پیج پڑھ چکا ہے اور 3 پیج پڑھنے کے بعد چوتھے پیج کو وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کا دل نہیں کر رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے اس کو پڑھنے میں، تو 3 پیج پڑھ کے ختم کر دے. قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو زبردستی پڑھا جائے. دل نہیں کر رہا ہے، ماں نے بولا اس لیے پڑھنا ہے زبردستی، ویسی کتاب ہی نہیں ہے. جب آپ کا دل چاہے، جب دل سے آواز اٹھے نا کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پروردگار عالم نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اس میں شفا ہے، اس میں عطا ہے، اس میں پروردگار عالم کا کرم ہے، اس میں دوا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. اور پھر جب اس سے محبت ہو، قرآن سے عشق ہو، تب پڑھنے کا لطف الگ ہے. تو جہاں تک دل لگے قرآن پڑھنے میں، جہاں تک دل چاہے قرآن پڑھنے کا، اتنا انسان پڑھے. اور جہاں ایسا لگے نا کہ نہیں اب نہیں پڑھا جا رہا ہے اور بس جبراً ہم زبردستی پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کیسے بھی قرآن ختم ہو جائے، وہاں قرآن کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن
جبرن پڑھنے پر ہمارے دل پر اثر کرنے والا نہیں ہے۔ خوب، لہٰذا پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا کہا؟ فَقْرَؤُوا تَيَسَّرَ مِن، تم اتنا ہی پڑھو جتنا تم سے پڑھا جائے۔ اب کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، ہم سے ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا رہی، ہم ایک آیت بھی نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ ایسا بھی، اس آیت کو میں تو کوئی سن کے ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے وہ اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، وہ قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے۔ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرا تو ایک آیت پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اور جو قرآن کی بے عزتی کرے، اللہ کے نزدیک وہ کبھی بھی اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا۔ یعنی یہاں تک بات واضح ہے کہ خدا نے کیوں آیت کے حکم کو منسوخ کیا، یعنی تبدیل کیا، کیونکہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان مسافر ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان رزق اور روزی کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ عبادات انجام دینا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا خدا اپنے بندوں کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ تم پوری رات پڑھو، اب یہ ہے کہ تم جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، مگر پڑھو، اور پڑھ کر قرآن تم سے جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد آخر میں اس آیت میں پروردگار عالم نے 4 حکم بھی دیے، اور وہ 4 حکم کون سے تھے؟ پر سب سے پہلے خدا نے 4 حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہ تم نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، پھر کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، پھر کہا تم چیریٹی کرو، اللہ کے لیے انفاق کرو، اور انفاق کرنے کے لیے بھی کیا کہا؟ تم اللہ کو قرض دو، قرضاً حسنا، اللہ کو قرض دو۔ یہ 3 چیزیں پہلے سمجھتے ہیں۔ اس میں جو اللہ نے نماز ادا کرنے کی بات کی ہے کہ تم نماز ادا کرو، پنجگانہ نماز کی بات ہے، یعنی جو واجب نماز ڈیلی ہمارے اوپر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی بات ہو رہی ہے، واجب نماز کی۔ اور جو اس میں اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کی ہے، وہ زکوٰۃ بھی واجب، وہ زکوٰۃ فطرہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا پھر وہ خمس کی رقم ہو، یہ جو واجب صدقات ہیں اللہ اس کی بات کر رہا ہے کہ واجب زکوٰۃ نکالو۔ لیکن جو تیسرا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، اللہ قرض مانگ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کہتا ہے قرضاً حسنا، اس میں مستحب صدقے کی بات ہو رہی ہے، چیریٹی کی بات ہو رہی ہے، یعنی نہ وہ خمس ہے، نہ وہ زکوٰۃ ہے، نہ وہ فطرہ ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ چیریٹی۔ انسان اپنی خوشی سے، اپنے کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کسی غریب کو دے دے، کسی مسکین کو دے دے، کسی یتیم کو دے دے، کسی امام بارگاہ میں دے دے، کسی قبرستان میں دے دے، کسی مسجد میں دے دے، اپنی خوشی سے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم قرض دے رہے ہو، اور جب میں اس کو ریٹرن کروں گا تو پھر اس کا ریٹرن بہت زیادہ ہوگا۔ تم نے اگر دنیا میں چیریٹی کی، کون سی چیریٹی؟ واجب والی نہیں، واجب صدقات نہیں، مستحب جو تم نے ادا کیا، تو پھر اس کا کمال، اس کا اجر جو اللہ تمہیں قیامت میں دے گا، تم اسے سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروردگار عالم کیا کچھ تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اس کے بعد خداوند کریم نے چوتھی جو بات کہی ہے، چوتھا جو حکم دیا ہے وہ کیا؟ تم استغفار کرو، تم توبہ کرو۔ کیوں؟ نماز اور زکوٰۃ اور چیریٹی کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے نا استغفار، کچھ اور ہونا چاہیے، حج ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہم جیسے ناقص عقل والے، جن کی عقل بہت چھوٹی ہوتی، وہ سوچے نا۔ لیکن اللہ نے ان 3 احکامات کے ساتھ چوتھا حکم جو جاری کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ تم استغفار کرو، توبہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جب تم اپنی نماز مکمل طور سے خوبصورتی کے ساتھ ادا کرو گے، اور اس کے بعد جب تم زکوٰۃ بھی نکالو گے، جب تم خمس بھی ادا کرو گے، فطرہ بھی عطا کرو گے، اور اس کے بعد جب تم چیریٹی بھی کرو گے، لوگوں کی مدد بھی کرو گے، لوگوں کی خدمت بھی کرو گے، حق الناس ادا کرو گے، تو کہیں نہ کہیں شیطان تمہارے اندر ایک فکر ڈالے گا، ایک تھاٹس تمہارے اندر کریٹ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟
am the complete man. میں مکمل، میں بالکل کامل انسان بن گیا. میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. میں تو نماز بھی، کتنی اچھی بڑی نماز ہوتی ہے، میں تو بہت نمازی ہوں، میں تو نماز بہت پڑھتی ہوں، میں تو بہت زیادہ چیریٹی کرتی ہوں، میں تو پورے واجب صدقے بھی دیتی ہوں. وہ جو انسان کے اندر غرور آتا ہے، وہ انسان کے اندر جو تکبر آتا ہے، انسان جو اکڑنے لگتا ہے نا، نیکیاں کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں خیال آتا ہے نا، ہاں میں نے تو یہ کیا. بعض اوقات ہم دیکھیں خواتین کی عادت ہوتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں حسن ظن رکھتی ہوں خواتین سے، وہ شاید اس لیے یہ کرتی ہوں گی کہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو. اور وہ کیا ایک عادت ہوتی ہے خواتین کے اندر کہ وہ اکثر جو ہے نا بتاتی ہیں، مثال کے طور پر شب جمعہ ہے، مجھے تو ذات وارثہ بھی پڑھنا ہے، مجھے ذات عاشورہ بھی پڑھنا ہے، مجھے حدیث قصہ بھی پڑھنی ہے، اور پھر مجھے دعائے کمیل بھی پڑھنی ہے، میں تو یہ بھی پڑھتی ہوں، میں تو یہ بھی پڑھتی ہوں، میں تو یہ بھی پڑھتی ہوں. جو وہ خواتین بتا رہی ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اس لیے بتا رہی ہیں کہ تم بھی پڑھو، میں پڑھتی ہوں تو تم بھی پڑھو، شوق دلانے کے لیے، ہے نا. تو بعض اوقات شوق دلاتے ہوئے بھی کبھی انسان کے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ ہاں میں نے تو یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، میری تو عبادتیں اتنی ساری، اور اب اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہوگا. لہٰذا اگر ایسا کوئی خیال دل میں آ رہا ہے، اگر ایسا کوئی انسان کے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے تو سب کچھ کر لیا، ہاں، اور میں کامل انسان بن گیا یا بن گئی، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس مقام کے لیے تمہارے لیے استغفار ضروری ہے. تم توبہ کرو، تم استغفار کرو کہ پروردگار عالم میں نے تیری عبادتیں انجام دی، اور عبادتیں انجام دینے کے بعد میرے اندر غرور آ گیا، میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا، تو مجھے معاف کر دینا. اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے غفور الرحیم. پروردگار عالم کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، معاف کر دینے والا ہے. اور صرف معاف کر دینے والا نہیں ہے بلکہ رحیم بھی ہے، معاف کرتا ہے، اور معاف کر دینے کے بعد وہ رحم بھی کرتا ہے اپنے بندے پر. صرف ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دیا، بلکہ معاف کرنے کے بعد وہ رحم کھا کر اپنے بندے کو جزا بھی دیتا ہے، اپنے بندے کو جنت کے مکانات بھی عطا کرتا ہے، اپنے بندے کو جنت کی نہروں سے سیراب بھی کرتا ہے. ہاں وہ بہت سارے کرم اپنے بندے پہ کرتا ہے، صرف معافی نہیں. جیسے انسان ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو کیسے نا کہ سوری بولے ایک دوسرے کو، اور سوری بولنے کے بعد ہاں ٹھیک ہے تم اپنی زندگی، ہم اپنی زندگی، اب معاف کر دیے، معافی ہو گئی، معافی سوری کر لیے، اب تم مجھ سے بات نہیں کرنا، میں تم سے بات نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا، بس ختم ہو گئی بات. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے. اللہ کے یہاں سسٹم یہ ہے کہ اگر معاف کر دیا تو پھر معاف کرنے کے بعد ہم تم پر کرم کریں گے، ہم تم کو تحفے دیں گے، ہم تم کو عظیم نعمتیں دیں گے، ہم تم کو جنت دیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور معاف کر کے ہم تم کو سینے سے لگا لیں گے. یہ خدا کے یہاں کا نظام ہے. اور اللہ ایسا ہی ہے. ہم اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ ہمیں ایسا رحیم پروردگار، ایسا غفور پروردگار، ایسا مہربان پروردگار ملا ہے. اور اگر ایسا رب ہمارے پاس ہے تو پھر گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو. گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ماں باپ معاف کرتے ہیں نا. اولاد غلطی کر دے، ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، مگر ناراض ہونے کے بعد اگر اولاد غلطی کا احساس کر لے تو معاف کرتے ہیں نا، سینے سے لگاتے ہیں نا. ماں باپ اللہ سے بہت کم پیار کرتے ہیں. اللہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو اگر ماں باپ معاف کر رہے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بے شک خدا بھی معاف کرتا ہے. وہ غفور الرحیم ہے. پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ، اور راضی ہونے کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں امام کا ظہور دیکھنا نصیب کرے. آخر میں اس آیت سے جو ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، لاسٹ والا جو جس پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے، وہ یہ کہ پروردگار نے اس آیت میں جو کہا کہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد وہ رزق کے لیے باہر جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور تیسرا کیا کہا تھا خدا نے؟ میدان جہاد میں جاتے ہیں.
اس سے علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خدا کی نگاہ میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا میدان جہاد میں جنگ کرنے کے برابر ہے۔ خدا نے دیکھیں فیملی کے لیے کمانا اور میدان جنگ میں جہاد کرنے کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا کو یہ بات پسند ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے لیے کمائے، اپنے بچوں کے لیے کمائے، اور جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، اللہ اس پر کرم کرتا ہے۔ اور یہاں کہا گیا، ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر باپ کچھ کماتا ہے اور کما کر اپنے بچوں کے لیے تحفے لاتا ہے، اور ان تحفوں میں سے اگر سب سے پہلا تحفہ، 2 بچے اگر بیٹی اور بیٹا دونوں بھی گھر میں موجود ہیں، اور باپ وہ تحفہ لا کے اگر بیٹی کے ہاتھ میں پہلے دیتا ہے، ضروری ہے کہ بیٹی کو پہلے دیا جائے، بیٹے کو بعد میں دیا جائے، اور اگر وہ بیٹی کو دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو حضرت اسماعیل کی نسلوں میں سے 10 لوگوں کو آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ ثواب ہے اپنی فیملی کے لیے کمانا، رزق روزی کے لیے باہر نکلنا، روزی کی تلاش میں باہر جانا مردوں پہ کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور مردوں کو، ایسے مردوں کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ دیکھیں ایک مقام پر ایک روایت ہے کہ یہ کہا گیا، عبداللہ ابن مسعود نے نقل کیا کہ جب کوئی مسلمان شہر سے باہر جاتا ہے اور شہر سے باہر جا کر زحمتیں اٹھا کر وہ کچھ سامان لاتا ہے، اور لا کر وہ پھر بہت عدالت کے ساتھ، جو جیسا جتنا کمانا چاہیے عدالت کے ساتھ وہ چیزوں کو بیچتا ہے، یعنی بزنس کرتا ہے، کماتا ہے اپنی فیملی کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام شہید جیسا ہے۔ جیسا اجر راہ خدا میں شہید ہونے والے کو ملے گا، ویسا ہی اجر اپنی فیملی کے لیے کمانے والوں کو پروردگار عالم دے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی بڑی یہاں پہ اللہ کی جانب سے ایک میسج چھپا ہوا ہے اس آیت میں ہر ایک کے لیے، اور خصوصاً مردوں کے لیے۔ مثال کے طور پر وہ روایت آپ سب نے سن رکھی ہے کہ جب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آ کر کسی نے بتایا کہ مولا وہ ایک فلاں جو مرد ہے وہ بس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر صرف عبادت کر رہا ہے، صرف نماز پڑھ رہا ہے، صرف تلاوت کر رہا ہے، اور وہ باہر ہی نہیں نکل رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس کو کھانے کا کیا ہوتا ہے، پھر اس کی رزق روزی کا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا گھر والے بیچارے کھانے کے ٹائم پہ اس کو کھانا لا کے دے دیتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے اور پھر وہ عبادتیں کرنے لگتا ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں یہ مومن نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ مومن نہیں ہے۔ اس سے کہو کہ کچھ دیر نماز پڑھے اور باقی وقت وہ گھر سے باہر نکل کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے، اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ بہرحال پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمارے گھر کے مردوں کی رزق و روزی میں خداوند کریم برکت عنایت فرمائے۔ وہ نوجوان جو سرگردان نوکری کے لیے یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں، پروردگار عالم انہیں حلال روزی عنایت کرے، اور اپنے مال میں سے کچھ مال، اپنی کمائی کے کچھ حصے کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کرے، خصوصی طور پر فلسطین والوں کے لیے، سیریا والوں کے لیے، یمن والوں کے لیے، لبنان والوں کے لیے، جو جہاں پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، ان کو ہم کچھ اپنی کمائی کا کچھ حصہ پہنچا سکیں، ان کی کچھ مدد کر سکیں، اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ اے معبود ہمیں ظلم سے نفرت کرنے والا اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بنا دے، اور اسی کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ظہور امام زمان دیکھنا نصیب فرما، ان کے چہرے کا دیدار نصیب فرما، ان کے آنے کے بعد ہمارے بچوں کو ان کے لشکر میں شمار کرنا، ہمارے مردوں کو ان کے مجاہدوں میں شمار کرنا، اور ہمیں ان کی کنیزی
نصیب فرمانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین، 12 امام، 5 پاک شہیدان کرب و بلا، سیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو۔ جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے خداوند کریم، اور خصوصاً ان کی ارواح کو بخشنے جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، ان کے تمام مرحومین اور جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی جاتی ہے، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ پروردگار عالم مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔